अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। TEP टॉक्स की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के। लेकिन आज हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक इमर्जिंग सिचुएशन की, जो कि इस वक्त खित्ते में दाखिल हो चुकी है। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे होने वाले हमले की, और उसके साथ साथ इस वक्त ईरान पे जो ताज़ा तरीन हमला किया गया है, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। मेरे साथ जो माहिर आज पॉडकास्ट में मौजूद होंगे, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, ख़ास तौर पर इन तमाम सिचुएशंस पर। गल्फ़ में डेवलप होने वाली जो सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो दरदरी रखने वाला हर शख्स इस वक्त ईरान की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सिचुएशन क्या है वो यकीनन आप लोग मुख्तलिफ न्यूज़ के ज़राए से देख रहे होंगे। तवारे पाकिस्तान का चैनल, न्यूज़ चैनल भी आपके लिए मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस तरह से न्यूज़ की और गाहे बगाहे जो मुख्तलिफ सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर फजल रब्बी हमारे साथ मौजूद हैं। दर्दनाक सिचुएशन है मुस्लिम उम्मा के लिए, और आज की पॉडकास्ट में बिकॉज हमारा जो थीम लाइन है दैट इज़ टॉक अबाउट फ्यूचर, तो हमारा जो फ्यूचर है बीइंग एज मुस्लिम, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर इसरार नहीं, बल्कि हर वो आइमा कराम, उलमा, स्कॉलर्स जो ग्रेटर इसराइल के ऊपर कहते थे कि वो अपने फर्म बिलीफ के साथ चिपके हुए हैं, मुसलमानों को ध्यान देने की ज़रूरत है, हमने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया। नाउ वी आर रियलाइजिंग कि वो जो इसराइल है वो अपनी एक्सपेंशंस करने के लिए ईरान तक पहुंच चुका है। सो आप इसको कैसे देख रहे हैं? यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि प्रोफेसीज़ है इस हवाले से कि इसराइल एक्सपेंड करेगा, जिस तरह डॉक्टर इसरार कह रहा था, और फिर इसराइल जो है जिस तरह एक्सपेंड करेगा उतनी तेज़ी से जो है इसराइल इस दुनिया के नक्शे से मिट भी जाएगा इंशाअल्लाह। और इसराइल अभी जिस अपने एजेंडे पे चल रहा है वो ग्रेटर इसराइल है, और ग्रेटर इसराइल के लिए जो नक्शा है उनकी फ़ौजियों के, आपने उनके बाजू पे भी देखा होगा कि दरियाई नील से लेकर दरियाई फुरात तक जी। वो कहते हैं कि इन दो दरियाओं के दरमियान जो इलाका है ये हमारा है। मशरक़ी तुर्की और मदीनत के दीवारों तक ये इलाका हमारा है जी। तो अभी ग्रेटर इसराइल के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो ईरान को समझते हैं, क्योंकि ईरान उसको या ईरान के साथ जो जितने भी आप उनको प्रैक्टिस कहे या मुजाहिमती तहरीकें हैं वो ईरान ही उनको सपोर्ट कर रहा है हुकूमती सतह पे। अब ईरान को रास्ते से हटाना है, जो दजाली क़ुव्वतें हैं उन्होंने उनको हटाना है, और इस सिलसिले में ये जो मौजूदा अटैक, मतलब कभी एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपके पास एटम बम है कि नहीं है, मिसाइल है कि नहीं है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए तो इसराइल के पास तो भी एटम बम नहीं होना चाहिए ना। इंसाफ का तकाजा तो ये है। लेकिन ग्रेटर इसराइल के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है ना उसको तबाह किया। हमने देखा रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया तक जो है इस हवाले से अपना बयान दे रहा है, और वहीं अभी तक मुस्लिम उम्मा का वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना बाकी है जिसकी मुसलमान दुनिया शायद एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आप क्या समझते हैं द फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट? क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो अमेरिका के उन तमाम अमलाक पे किए गए हैं जो बहरीन में मौजूद हैं, कुवैत में मौजूद हैं, कतर में मौजूद हैं, यहाँ तक कि हमने रियाद और अबू धाबी तक में हमलों के बारे में सुना है जो कि ईरान की जानिब से किया गया है अमरीकी सासाजात को टारगेट करने के लिए। इस सिचुएशन के बाद क्या किंग सलमान है वो आपको मज़ीद खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि गुज़िश्ता कुछ महीनों में किंग सलमान बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहे थे कि ईरान के ऊपर होने वाला हमला हमारे ऊपर होने वाला हमला है। ज़ाहिर बात ईरान के लिए डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। पूरी दुनिया की जो शैतानी क़ुव्वतें हैं वो हमलावर है इस टाइम। अमेरिका की जितनी ताकत है ना, और ये अमेरिका के लिए भी डू एंड डाई वाला सूरत हाल है। मेरे ज़ाती तौर पे अगर ईरान सऊदी अरब को स्पेयर करता और बाकी जितने अड्डे हैं उनको हिट करता, तो क्योंकि सऊदी अरब का एक सिम्बॉलिकली वो जो रिस्पेक्ट वाली वो एक आपको पता है उसकी पोजीशन है जी, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन देखिए सिंबॉलिकिज्म से हट के इस वक्त, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली डायरेक्ट अमेरिका पे हमला तो नहीं कर सकता अनटिल के ईरान की प्रॉक्सीज वहां पे मौजूद। जब सद्दाम हुसैन था तो सद्दाम हुसैन को जो गल्फ वार है 1991-90s में, तो उस वक्त
امریکہ نے کہا تھا کہ آپ حملہ کریں کویت، بالکل صحیح ہے، اس نے کویت قبضہ کیا، بالکل اس ٹھیک ٹائم ہے، پاکستان سے بھی وفد گیا تھا، بالکل صحیح، یہاں سے قاضی حسین احمد صاحب اور بہت سے بڑے جو پاکستان کے لوگ تھے وہ گئے ہوئے تھے صدام حسین سے ملنے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بڑی غلطی کی، اپنی فوجیں فوراً کویت سے نکالے، کیونکہ امریکن اس بہانے سے اس ایریا میں انٹر ہوں گے نا، یہ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تو صدام حسین کو یہاں کے وفد نے بھی سمجھایا کہ آپ حملہ کیا ہے، بڑی غلطی کی ہے آپ نے۔ صدام حسین سمجھ رہا تھا امریکہ میرے ساتھ دوستی کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے ان کو بھی دھوکہ کیا، اور اصل میں وہ یہاں پہ انٹر ہونا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ اتنے اڈے بنائے ہیں جن کو آج ایران نے ہٹ کیا ہے، کوئی یعنی قطر کے یا بحرین، قطر، ابو ظہبی، دنیا کا سب سے بڑا نیول بیس جو ان کا ہے وہ بحرین میں ہے، ایگزیکٹلی، ساتھ میں جو ہے آؤٹ سائڈ 10,000 فوجی اس کے جو ہے دوحہ کے اندر موجود ہے، پھر سعودی عرب میں موجود ہے۔ ان کو کیا کہا ہے؟ ان کو کہا ہے کہ ایران آپ کا دشمن ہے، یعنی عرب کو یہ بتایا گیا کہ ایران آپ کا دشمن ہے، اسرائیل آپ کا دوست ہے، ایران آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مسلکی اختلاف اور اس طرح کی چیزوں کے انہوں نے ان کو ڈرایا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ یہاں پہ قابض ہے۔ سو ویسٹ مسلکی فسادات کو ہوا دے کر اپنی اسپیس بنا رہا تھا، اور اسپیس کو پرووائڈ کرنے میں مسلمان ملکوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ ہر ملک کے اوپر ہونے والے حملے پہ ہم خاموش ہو جاتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ مڈل ایسٹ وہ تو ہم سے بہت دور ہے، یا سعودیہ کہتا تھا اوکے دیٹ از ناٹ پارٹ آف، شام ہمارے لیے پہلے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اوکے ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے، حوثی باغی اوکے ان کے اوپر آپ حملہ کرتے ہیں، دیٹس فیئر انف، کیونکہ وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ امت کا تصور انہوں نے پارا پارا کیا ہے نا، ہمیں تقسیم کیا ہے، پاکستانی ہے، افغانی ہے، ایرانی ہے، سعودی ہے، پھر اماراتی ہے، ان میں ہمیں تقسیم کیا ہے، پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ دنیا کو یورپ 3 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کہتے ہیں، آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا انسانی حقوق ہے۔ ان 3 باتیں بہت بڑا چڑھا کر پیش کر یورپ نے اپنا یہ والا کانسیپٹ بھی کافی حد تک ڈائلوٹ کر دیا، پرٹیکولرلی امریکہ جو بہت انسانی حقوق کی بات کرتا تھا، اس نے بڑا دعویٰ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑ دی۔ لیکن ان کو کون سی جمہوریت چاہیے؟ ان کو جمہوریت نہیں چاہیے، ان کو چاہیے اگر جمہوریت ان کو پسند ہوتی نا تو مرسی کی حکومت کو ختم نہ کرتے مصر میں۔ اگر جمہوریت ان کو پسند ہوتی تو 2005 میں حماس نے ہی جیتا تھا فلسطین کے الیکشن کو، اسماعیل ہانیہ شہید اس کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ ان کو پسند نہیں ہے، لیکن ان کو ڈکٹیٹر پسند ہے، سیسی اس کو پسند ہے، سیسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے ایجنڈے کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ جمہوری ہو یا عامر ہو تو وہ، اور جہاں پہ کوئی جمہوری بندہ ان کو یعنی کوئی امیر اس کو پسند نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یا بھی ہم جمہوریت لا رہے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ کی بات تھی، وہ تو آپ کے سامنے غزہ کے بعد کیا ہو رہا ہے پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی، میرا تو کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی جب یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ انسانی حقوق ہی ہے، لیکن انسان کی جو تعریف ہے نا ان کے سامنے، وہ یا تو یہودی ہے یا سفید چمڑے والا عیسائی ہے۔ جو افریقن ہے نا، افریقہ وہ بھی نہیں ہے، اور مسلمان تو ہیں، وہ بھی نہیں ایگزیکٹلی۔ ان کے لیے ان کو کوئی میٹر نہیں ہے۔ افریقہ کے وسائل کو یہ جو یورپ کے سفید چمڑے کے لوگ ہیں یہ لوٹ رہے ہیں، یعنی گولڈ کہاں پہ ہے سب سے زیادہ؟ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک ایوری کوسٹ کے ایک سنگر ہے، اس کا ایک بڑا اچھا گانا ہے، اس نے کہا کہ افریقہ میں انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا میں انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایک قوم ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ دوسرے قوم کے ملک کے اندر انہوں نے گھسایا ہوا جی، پھر اس کو ادھر کر لیا ہے، تو وہ لڑائیاں انہوں نے آپس میں لڑ رہے ہیں، یوگنڈا، برونڈی، فلا 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 سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، صومالی لینڈ افریقن ہے، بیچارے بھوک سے مر رہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے لڑایا۔ ادھر آپ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات کریں، کشمیر کی ہڈی کس نے چھوڑی تھی؟ جی، برٹن نے چھوڑی تھی، بالکل ایسے ہی۔ اور ابھی تک اس پہ لڑائی سٹارٹ ہے۔ ہمارا زیادہ بجٹ تو انڈیا کے خلاف یوز ہو رہا ہے، اور انڈیا کے زیادہ بجٹ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر انہوں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیورنٹ لائن پہ کہہ رہے ہم نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں ہم مان رہے، انہوں نے ہر جگہ کوئی کہانی چھوڑی ہوئی ہے۔ اور سیم از ود فلسطین بھی انہوں نے ایک کنفلکٹ آدھا کر کے اس کو تقسیم کر دیا۔ اچھا، اب کیونکہ ہم جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی بات کر چکے، ہم امہ کی ڈویژن کے اوپر بھی بات کر چکے، جب امہ اور عام انسان ان تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے تو اس کے باوجود ہم کیوں اس طریقے سے متحد نہیں ہو پا رہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے؟ سمپل بات یہ ہے کہ امت ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور پوری امت کے دیکھو اس ٹائم ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لیکن ہمارے دل تہران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، بالکل ہم ادھر بیٹھے ہوئے لیکن غزہ کی بات کر کے یعنی کمزور سے کمزور جو مسلمان ہوگا نا اس کے آنکھوں میں آنسو آئے گے، اور میں مسلمان سے ہٹ کر بھی بات کر رہا ہوں، انسان بھی ہوگا تو وہ روئے گا، ایسے ہی ان کے حالات کو دیکھ کے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا لیڈرشپ میں یہ وہ لوگ نہیں چھوڑتے جو امت کو اکٹھا کریں۔ کوئی بھی بندہ اگر وہ امت کو اکٹھا کریں گے
تو اس کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اگزامپل آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, ہم آج بالکل اپنی پوڈ کاسٹ میں کسی پولیٹیکل سچویشن پہ نہیں جائیں گے, پرٹیکولرلی جو پیچھے سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی پاکستان میں 2022 میں, خاص طور پہ رجیم چینج کا ڈرامہ چلا تھا. ناؤ کی ایک جنگ شروع ہو چکی. جنگ کہاں بیٹھتی ہے, کس طرف جا کے بیٹھتی ہے؟ کیا ایران کی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریموو کر دینا کافی ہوگا, یا عوام بھی کسی حد تک تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوگی, یا ان تمام جنگوں کو وہ فیس کر سکتی ہے ان تمام سچویشن کے ساتھ؟ اوکے, اس وقت خطے کی صورت یا حال یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے کچھ علاقوں میں حملہ کیا ہوا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کا زیادہ گڑھ سمجھے جاتے ہیں, جیسے ننگرہار ہو گیا, کندھار ہو گیا. ان تمام علاقوں پہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا جائے. ٹرمپ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس ایلیمنیشن والی جنگ کو ہم نہیں رکوائیں گے, کیونکہ یہ چلتی رہے گی تو یہ خطے کے مفاد میں ہے. سو پاکستان از بزی ایٹ سم پوائنٹ, جہاں پہ میرا خیال ہے پاکستان کا پہلا فوکس وہ ہوگا. ایران کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ کھڑے ہونے کا مارجن نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ہمارا نیبر ہے, 900 کلومیٹر کی ہم سرحد شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو کچھ نہ کچھ مائگریشن, کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہم پہ آئے گا. اب بحیثیت ایک ڈاکٹر, فزیشین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت جنگیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں, وٹ آر دا ایگزیکٹ نیڈ فار دا پیپل جن کو چوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے ہمیں خوراک اکٹھے کرنی ہے, ہمیں بلڈ ڈونیشن کرنی ہے, ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ایز این انڈیویجول پاکستانی عوام اپنا کردار ادا کر سکے, افسوس کی حد سے بڑھ کر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے فی الحال, لیکن جب جنگ ہوتا ہے جس طرح ہمارا انڈیا پاکستان کا جنگ تھا, تو آذربائیجان نے ہمیں اخلاقی طور پہ سپورٹ کیا تھا, اور اس ٹائم ہمارے حوصلے بڑے ہوئے تھے. بالکل صحیح ہے. تو دنیا میں اگر آپ اخلاقی طور پہ بھی سپورٹ کریں, ویسے حق تو بہت ہے. اور یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے نا, تو یہ صرف ایران کے اوپر نہیں ہوا, میرے خیال سے ہر مسلمان کے دل پہ حملہ ہوا ہے, مجھے لگتا ہے. وی آر دا نیکسٹ. آپ کے بلوچستان میں انسرجنسی اور دہشت گردی آلریڈی ہو رہی ہے, اسپانسرڈ دہشت گردی پوری دنیا کو پتہ ہے کون کر رہا ہے. اگر اسرائیل آپ کے بارڈر پہ ادھر پہنچ جاتا ہے, افغانستان کو وہ آپ کے خلاف یوز کر رہے ہیں, انڈیا آپ کے خلاف یوز کر رہے ہیں. انڈیا اور اسرائیل کا بھی نیتنیاہو اور مودی کے میٹنگ بھی ہوئی ہے, ظاہر بات یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہوگی کہ کیا کیا صورتحال ہے. تو پاکستان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے نام پہ, کبھی داعش کے نام پہ, کبھی دہشت گردی کے نام پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی کرنل, کوئی ہماری مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے, سب سے ہٹ کے امام بارگاہوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ہاؤ کین وی ٹالریٹ؟ اس دن بنوں میں 3 بھائیوں کو اٹھایا گیا, 2 کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے جی, مسجد سے اٹھایا گیا, لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا. یہ تو کچھ نہیں, آپ اسلام آباد کی بات کریں, ابھی مہینہ ہوا ہے سلے میں جو ہوا ہے, جو ایک بندے کی آپ نے سنی تھی کہ جو چیخ رہا تھا کہ کیا نماز پڑھنا جرم ہے. مطلب وہ نماز پڑھنے گیا تھا نا, نماز پڑھنے, کوئی بات تو نہیں کر رہا تھا. وہ وہاں پہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا. آسان ٹارگٹ, مطلب مسجد جاتے ہوئے بھی اگر آپ ڈر رہے ہیں نا, تو یہ بھی, تو یہ سارا ایک ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور ظاہر بات ہے کافی عرصے سے ایک پلان ہے. ڈاکٹر فضل, پاکستان کو چھوڑ دیں, میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ پاکستانی عوام اس وقت ایران کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے, ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایمبولینسز ارینج کرنی ہے, ہمیں ان کے رہائش کے لیے جگہ ارینج کرنی ہے, ہمیں خوراک چاہیے, ہم کیا کریں ان کے لیے؟ ہاں, ایران ظاہر بات ہے, ایران کے لوگ تو ادھر نہیں آئیں گے, بہت بڑا ملک ہے, لیکن ان کو ظاہر بات ہے ہمارے بھائی ہیں اور ان کو ضرورت ہوگی. اور ان کو ضرورت کیا ہے, ان ٹرمز آف دا میڈیسنس, ان ٹرمز آف دا شیلٹرز, کیونکہ ابھی میں سن رہا ہوں میڈیا پہ کہ تہران کو خالی کرنے کا کہا گیا ہے. اب اگر تہران خالی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 160 لاکھ تقریباً, یعنی تہران جو رجسٹری ہے نا وہ کروڑ سے اوپر ہے. جی, جس طرح ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, لیکن ہم اسلام آباد نہیں ہے, ہاں, جو اسلام آباد کے نہیں ہے. تو اس طرح کے نا بہت سے لوگ سارے تہران میں رہ رہے ہیں نا, تو تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ کہاں جائیں گے. تو ان لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے یہ ایزی تو نہیں ہوگا کہ آپ بنے بنائے گھر سے باہر نکلیں گے اور وہاں پہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو جائے. ڈاکٹر فضل, آپ کو ان ساری سچویشن میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ایران کی سچویشن غزہ جیسی ہونے والی ہے؟ ایران ایک تو ایران بڑا ملک, اور ایران کو ایون خلافت عثمانیہ میں بھی فتح نہیں کیا گیا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ, بڑے بڑے پاورز نے ایران کو اس طرح آسانی سے فتح نہیں کیا ہے. ظاہری بات ہے فتح کرنے کے لیے تو آپ آئیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آ جائے گا تو یہ مشکل ٹرین ہے, بالکل ویسے جیسے افغانستان ہے, بلوچستان ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایران ایک قوم ہے اور نظریاتی قوم ہے, تو وہ تو ایک فیک قسم کے وہ کچھ لوگوں کو اٹھا کر وہ مظاہرے کروانا, وہ جو ناکام ہو گیا ابھی ریسنٹلی,
لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا اس طرح رجیم آسانی سے چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ نظریاتی لوگ بہت زیادہ ہیں. ایز این پاکستانی سٹیزن کیا مجھے اس وقت بلڈ ڈونیشنز کیمپ لگانے کی ضرورت ہے؟ فی الحال نہیں ہے. جب ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے گا ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکشن شروع کرے کہ کتنے لوگوں کا بلڈ ہے, کیا کریں گے اس کا, اور چیریٹی میں بھی ہماری تنظیمیں بہت اچھی ہے. آپ نے بالکل ایسے ہی غزہ کے اندر میں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کام کس نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ایز اے قوم ناٹ گورنمنٹ, وہ پاکستان ٹاپ تھا, پوری دنیا میں ٹاپ پہ. ہمارے ہم غریب بھی ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان سے غزہ کے لیے اب تک 17 بڑی کنسائنمنٹ جا چکی ہے, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھی جو شاید اب تک پاکستان کا سب سے بڑا ریلیف آپریشن ہے. پاکستان غریب ہے, دل بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں غزہ والے سے پوچھتا ہوں, اور حکومتی سطح پہ ایران نے بہت سپورٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو ہم تو اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں گے. A message for the next generation that what they should do for Pakistan, Iran and the region. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نعمت ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان نعمت ہے. اور آزادی کی اگر آپ نے پوچھنا ہے نا تو آپ جا کے غزہ والوں سے پوچھ لو, یا کشمیر والوں سے, یا کسی سے بھی پوچھ لو جو کہ میانمار میں روہنگیا مسلمان ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہتے ہیں, ان سے ذرا پوچھ لو کہ آزادی کیا ہوتا. تو آپ کو آزادی کی ایک نعمت حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اور اس کی تمام ٹیم کو خوش رکھے اگر جو زندہ ہے, کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا ہے. اور قرآن نے بھی کہا تھا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا نا, یہ لوگ ہمیں کچا کھا جاتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو چرب زبانی بھی آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا کہ جی انسانی حقوق ہے. یوکرائن سے 1995 میں ان لوگوں نے ایٹم بم لے لیا, اب تو سرخ و سفید ہے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن ابھی ان کا حال آپ نے دیکھا. کیا ایران نیوکلیئر پروگرام ختم کر دے گا؟ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو وہ امن کے مقاصد کے لیے, پیسفل پرپس کے لیے, علاج کے لیے فتویٰ ہے, باقاعدہ فتویٰ ہے ان کا, جو خمینی صاحب کا فتویٰ تھا کہ وہ ماس ڈسٹرکٹیو ویپن نہیں بنائے گا. لیکن میرے خیال میں اس کو ریووک کرنا ہوگا. ایٹم بم ان کا حق ہے, اگر اسرائیل کا حق ہے تو ان کا بھی حق ہے, پاکستان کا بھی حق ہے. انڈیا نے 1974 میں دھماکہ کیا تھا پہلے, لیکن 98 میں جب ہم نے انڈیا کے مقابلے میں دھماکہ کیا ہمارے اوپر پابندیاں لگی. تو یہ لوگ آپ کو کسی طریقے سے الاؤ نہیں کریں گے. تو آپ نے اپنے زوری بازو سے سب کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جی بس اقوام متحدہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا, ورلڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے, اقوام متحدہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے. کر سکتا ہے نہیں, اسرائیل کے اس میں کوئی کچھ کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کا کام سپائے گا کہ آپ کے بازو میں کتنے طاقت. تو یہ ہے کہ اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرو, اپنے ملک کو. ہو سکتا ہے, دیکھو ہو سکتا ہے اس ملک کے اوپر کچھ حکمران ایسے ہو کہ جو اچھے نہ ہو, لیکن اگر جب ہم مسجد بناتے ہیں نا, مسجد میں اگر امام اچھا نہ ہو تو وجہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کو ڈانا شروع کر دیں. بالکل آپ اس امام کو ہٹا کر کے اچھے امام کو رکھیں. اس ملک میں پوٹینشیل ہے. میں نے ڈاکٹر قدیر صاحب سے خود پوچھا تھا کہ جب آپ ایٹم بم بنا رہے تھے, دنیا کتنی بڑی ایجنسی ہے, اور ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ایٹم بم بنانا کتنا مشکل کام ہے. کہتے ہیں کہ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سوئی بھی اپنی نہیں بنائی تھی. اور کہتے ہیں ان کو جب 1990 میں پتہ چلا تھا, 1991-92 میں پتہ چلا, تو ہم 84 میں بنا چکے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ویسے ٹائم پاس کر رہے ہیں. 76 میں پاکستان نے پلان شروع کیا تھا, جب یہ تو کی گورنمنٹ میں یہ بالکل بٹو کو خط لکھا تھا 75 میں, 76 میں یہ آئے تھے, خود ہی اس نے بتایا تھا. لیکن the thing is کہ اس ملک کے اندر یہ ہے, جب ہم نے میزائل کا سوچا, ہم نے میزائل بنا دیا. جب ہم پاکستانی 64% وہ لوگ ہیں جو کہ 35 سے کم ایج کے ہیں, ینگ ہے, یوتھ ہے, لیکن یہ جو جنزی ہے اس کو ڈائریکشن دینا ہے اور ان کو پازیٹیو کاموں میں آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, سکلز ان کو دینے, تو پھر یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بھاگیں گے تو کیا ہوگا, ہم انگلینڈ جائیں گے, امریکہ جائیں گے, کہیں اور جائیں گے. اس ملک کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر فضل, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آج کی پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ تھی, جس میں ہم نے ٹی پی ٹاکس کی سیریز میں مختلف موضوعات کے اوپر بات کی, خاص طور پر اس وقت مڈل ایسٹ میں ڈیولپ ہونے والی جو کشیدہ صورتحال ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, اور کوشش کیجیے کہ آپ کے آس پاس جو بھی یوتھ ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اویئر ہوں, آگاہ ہوں اس بات سے کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ان تمام چیزوں سے انہوں نے مستقبل میں کس طرح سے لڑنا ہے.